अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान की सियासत जो है वो उसके अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन जो है वो हो चुकी है, और उसमें दिखाई ये देता है कि ना सिर्फ ये कि हुकूमत और अपोजिशन जमातों के माबैन खलीज जो है वो नफ़रत से आगे बढ़ती हुई एक ऐसी दुश्मनी में तब्दील हो रही है कि जिसका पाकिस्तान की सियासत ने माजी में मंजरनामा नहीं देखा था। अब देखना ये है कि जो पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें हैं, ज़ाहिर है उनका नज़रिया मुख्तलिफ है, सोच मुख्तलिफ है, फ़िक्र मुख्तलिफ है, लेकिन वो एक मरतबा फिर एक झंडे तले जो है वो इकट्ठे हुए हैं। लेकिन इस मरतबा सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ दिखाई देती है, और नज़र ये आता है कि इस इकट्ठे होने में ज़ाहिर है एक पॉइंट एजेंडा तो था ही कि हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक चलानी है, लेकिन नज़रियाती इख्तलाफ इतना शदीद हो गया है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों को वो बोझ जो है वो उठाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। और मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो इस हवाले से मामले को लीड कर रही है, और ये एक सोच बनती हुई दिखाई देती है कि क्या इतनी 11 जमातों के सियासी इत्तेहाद को सिर्फ़ एक सोच का जो है वो यरगमाल बनाया जा सकता है कि जिसका नतीजा जो है वो इंतहाई मनफी नौइयत का निकले। इस हवाले से देखना ये है कि जब अपोजिशन जमातें जो हैं वो नए मिसाक की बात करते हैं तो फिर पुराने मिसाक में क्या ख़राबियाँ थीं, और क्या मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने जिस तरीके से इदारा जाती मुखालफत का अलम बुलंद किया है, उसके नतीजे में अब ये तय होना बाकी है कि क्या ये सूरत हाल इसी तरीके से लेकर चली जाएगी और मामलात जो हैं वो इसी नहज पर इस्तवार किए जाएंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं उन्होंने जिस बालो नज़री का पिछले 2-3 महीने में मुजाहरा किया है और जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, वो दिखाई ये देता है कि वो इस सारे सियासी मंजरनामे में बेहतर सोच और बेहतर फ़ैसला साजी जो है वो कर रहे हैं। और अब ये मामला जो है ये ज़ाहिर है कि 13-14 तारीख़ को PDM का इजलास होना है, नए सिरे से बात होनी है कि मामलात को किस नहज तक, किस इंतहा तक जो है वो ले जाया जाना है, और क्या इस टकराव के नतीजे में कोई तब्दीली जो है वो मुमकिन है। क्या हुकूमत वक्त जो है वो अपोजिशन से ज़्यादा ख़ाइफ है या अपनी जो एक नाहली और नालायकी है उससे ज़्यादा उसको मसाइल और मुश्किलात जो हैं वो दरपेश हैं। ये सारी सूरत हाल जो है पाकिस्तान के इस वक्त सियासी मंजरनामे को एक ऐसी दलदल में तब्दील किए हुए है कि जिसके अंदर ना तो सियासी जमातें धंस रही हैं, ना आवाम को कोई फ़र्क पड़ रहा है। अगर कोई धंस रहा है तो वो अवाम है, और वो मज़ीद धंसते चले जा रहे हैं और कोई उनको बाहर निकालता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नज़र गोंदल साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद है शशि पुलेजो साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, और हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ हम्दुल्ला साहब, जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान के रहनुमा हैं। नज़र गोंदल साहब, ये फरमाइएगा कि आप चूँकि एक पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, आपको क्या दिखाई देता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है उसकी जो लीडरशिप है वो जो जिस नौइयत के नफ़रत के बीज उसने बोए हैं, क्या उससे कोई मुफाहमत की फसल उग सकती है, कोई सियासी इस्तेकाम जो है वो बन सकता है? देखो, ये वो इल्ज़ामात आप लगा रहे हैं PTI की लीडरशिप पे, इस पे थोड़ा सा अगर इजाज़त दें तो मैं इख्तलाफ कर लूँ कि जिन जिन इल्ज़ामात का जिनको नफरत के हवाले से आप गिनवाएंगे, क्या वो तमाम मुकदमात, तमाम वो इल्ज़ामात जो पाकिस्तान पीपल पार्टी की क़यादत पे लगे हैं या मुस्लिम लीग नून की क़यादत पे लगे हैं, उसमें PTI की क़यादत का कोई रोल है? तो इसका जवाब आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये सारे वो केसेस हैं जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने डिफरेंट वक्तों में इन लोगों के खिलाफ बने। अब आगे की बात है कि ये क्या जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो क्या उन्होंने पीपल पार्टी की क़यादत को किसी जगह भी अपने आज़ादी से अपनी सियासत करने का मौका दिया? उसका जवाब होगा नहीं। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो उसका एक विजन होता है, उसकी एक नेशनलिस्ट अप्रोच होती है। वो समझते हैं कि ज़ाती मामलात, खा वो नैब के हवाले से हो, खा वो FIA के हवाले से हो, खा वो
झूठे हूँ व सच्चे, वो बात ये वो अदालतों का काम है करना या इन्वेस्टिगेशन इदारों का काम है। लेकिन कौमी मामलात पे उस वक्त पीपल पार्टी ने क्या नवाज शरीफ से कोऑपरेट नहीं किया? क्या नेशनल असेंबली में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने मियां नवाज शरीफ की जो फॉरेन कमेटी की चेयरपर्सनशिप थी वो कबूल नहीं की थी? तो मैं सिर्फ आपको ये अपने तौर पे कहना चाहता हूँ कि क़यादत को सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान के हवाले से, फैटफ के हवाले से, एक फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, वो इश्यूज हैं जिस पे लीडरशिप जो है वो अपने ज़ाती मामलात को पीछे छोड़ के कौमी मामलात को आगे रखती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मौजूदा अपोजिशन जो भी कौमी इश्यूज है मुतअद्दिद दफ़ा PTI की क़यादत कह चुकी है कि अपने जो आपके केसेस जो आपके खिलाफ रजिस्टर्ड है, जो अदालतों में है, कुछ अपने इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के पास है, वो उनको आप फेस करें। बाकी तमाम जो कौमी लेवल के मामलात हैं, जमहूरियत के मामलात हैं, उन पे हम आपके साथ बैठने को तैयार है, हर आपकी बात मानने को तैयार है। नजर गोंदल साहब, आपका पॉइंट आ गया, मैं ज़रा इसको ओपन कर लूँ। शशि प्लेजो साहब, ये फरमाइएगा कि जैसे मैंने कहा कि अवाम इस वक्त दलदल में धंसते चले जा रहे हैं, ये तासुर जो क्रिएट हो रहा है कि आज चूँकि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है दोनों की क़यादतों को ज़िक पहुँची है, तो वो इस पैमाने पर एहतजाज और तहरीक को ले जाना चाहते हैं कि वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे हो गए हैं। हालांकि अगर आप गुज़श्ता 20 दिन के वाक़यात भी देखें तो दिखाई ये देता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है उनके लिए एक मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार करना बहुत मुश्किल है। शुक्रिया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने अपने माजी की जहां शानदार जदोजहदों को हमेशा वो मान दिया है या सामने रखा है, ख़ासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, वहीं जहां जहां हमसे गलतियां हुई हैं हमने वहां से सीखा भी है। और ये वक्त था हमें साथ बैठने का, और मेरे ख्याल में एक अच्छी पेशरफ्त हुई है। और PDM जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की, और वहाँ ही ये रेजोल्यूशन आया 26 पॉइंट्स वाला, कंसेंसस के साथ हम मिल बैठकर उस पर जो है हमने बातचीत की। अब इसको हम आगे लाकर जो है इसको एक तगड़ी जदोजहद में बदलना चाहते हैं, लेकिन पीसफुल, जहाँ जमहूरियत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, और ज़ाहिर बात है इस हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है PTI की, उसकी गैर अवामी, गैर कानूनी, गैर आइनी और इंतकामी जो पॉलिसीज़ हैं और जो निज़ाम हुकूमत है, तर्ज़ हुकूमत है, हम उसको चैलेंज कर रहे हैं। और लोग जोक दर जोक हमारे साथ मिल रहे हैं, क्योंकि महंगाई ने भी अज़ाब किया हुआ है। और दोनों न सिर्फ पार्टीज़ के लोग लेकिन 11 पार्टीज़ उसमें शामिल हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अब वो गलती कोई ऐसी नहीं करेगी जो उनको जो है कोई इताद में दरार आए। बाकी हम अपने मैनिफेस्टो पे, अभी गिलगित बल्तिस्तान में भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, नून लीग वहाँ अपने मैनिफेस्टो पे इलेक्शन लड़ रही है। हम चाहते हैं सबके लिए जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड हो, स्पेस हो। लेकिन अभी आप देखिए, मिसाल गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के सामने है कि वहाँ कितनी अभी प्री पोल रिगिंग जो है उसकी शुरुआत हुई है। वफाकी वज़रा जो हुकूमत का हिस्सा हैं, न सिर्फ अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई 6000 की ईट पे 3 अरब या खरब जो है वो हम पैसे देने की बात कर रहे हैं, जैसे खुदा न खास्ता गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम जो है वो कोई बिकाऊ माल है, बिकाऊ माल नहीं है वो। मैं शशि प्लेजो साहब आता हूँ, मैं ज़रा इसको ओपन कर लूँ। इसमें हमदुल्ला साहब ये फरमाइएगा कि अब आप नए मिसाक जमहूरियत की बात कर रहे हैं। पुराने मिसाक जमहूरियत को ख़राब था, बुसीदा हो गया, नहीं समझ में आ रही, अब नया कर लो, नई बातें उसमें क्या डालेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नजीम साहब। ये बात आपकी सही है कि एक डिक्टेटरशिप, एक आमिरियत के नतीजे में तमाम सियासी पार्टियाँ, बिलखुसूस PMLN और पीपल्स पार्टी, जिसकी बीच एक नफ़रत की खलीज थी, एक बोझ था, वो इकट्ठे बैठ के एक मिसाकी जमहूरियत, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी
انہوں نے طے کی، جس میں تمام سیاسی پارٹیوں نے بعد میں اتفاق بھی کیا، وہ ہوا میں اڑ گئی۔ میں یہی کہتا ہوں تو جب وہ میثاق جمہوریت کی نوبت آئی کہ اس پر عمل کرنا چاہیے تھا، یہ کہ بعد دیگر دونوں پارٹیوں کی حکومت آئی، وہ میثاق جمہوریت میثاق مفاہمت میں تبدیل ہوا، اس پر کوئی عمل نہیں ہوا۔ اور یہ بات ہمیشہ ہم پارلیمنٹ میں تھے، یہ ہم اٹھاتے رہے کہ بھائی میثاق جمہوریت کی بات کی جاتی ہے تو اس پر عمل تو نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں تو یہ بدقسمتی ہے آج، یعنی میثاق جمہوریت میں یہ بھی تھا کہ نیب کو ختم کرنا ہے، ایک ایسا کمیشن بنانا ہے جو برابری کی بنیاد پر السویہ احتساب کرے ہر کسی کا، اس میں جج کا بھی احتساب ہو، اس میں بیوروکریٹ کا بھی ہو، اس میں جرنیل کا بھی ہو، سیاستدان کا بھی ہو، صحافی کا بھی ہو، سب کا ہو۔ لیکن مجھے یاد ہے ایک کمیٹی تھی، اس میں فرت اللہ بابر تھے۔ فرت اللہ بابر نے اس کمیٹی سے احتجاجاً استعفیٰ لیا، میرے خیال سے پلیجو صاحبہ کو بھی یاد ہوگا۔ انہوں نے کہا یہ کس قسم کی نیب کے بارے میں جو ہم ترامیم لا رہے ہیں، اس کو ہم ایک ایسا ادارہ بنانا چاہتے ہیں جو ایک آزاد ادارہ ہو، جب آپ یہ کرتے نہیں ہیں، بالخصوص اس پوائنٹ پر کہ تم جج اور جرنیل کو اس میں شامل نہیں کرتے ہیں، صرف یہ احتساب سیاستدانوں کے لیے۔ انہوں نے آن دا فلور کھڑے ہو کے کہا کہ میں اس کمیٹی سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ اور آج بھی اگر آپ ریکارڈ نکالے وہ موجود ہے، اور میاں رضا ربانی صاحب سینٹ چیئرمین تھے، اس دن وہ چیئر کر رہے تھے، ان کے ریمارکس بھی موجود ہے فرت اللہ بابر کے حق میں۔ تو یہ بدقسمتی ہے کہ ہم جب اقتدار میں آتے ہیں ان چیزوں کو نہیں دیکھتے ہیں۔ اب فرض کریں دیر آیا درست ہے، آج میثاق جمہوریت کی بات کی جا رہی ہے، سب سے بنیادی ملی اور قومی میثاق آپ کی 73 کا آئین ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس آئین کے اندر میرے لیے دائرہ اختیار کیا ہے، میرا حدود کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا حدود کیا ہے، عدلیہ کا حدود کیا ہے، ایگزیکٹو کا حدود کیا ہے، پارلیمنٹ کا حدود کیا ہے۔ بنیادی چیز یہ ہوگی کہ آئین کیسے بالادست کریں گے، پارلیمنٹ کیسے سپریم بنائیں گے، سیاسی استحکام کیسی آئے گی، اور مختلف اطراف سے جو حملہ آور ہوتے ہیں آئین پر یا سیاستدانوں میں یا ہماری سیاست اور جمہوریت پر یا پارلیمنٹ پر جو دھاندلی کے نعرے آوازیں ہمیشہ ہوتی ہے، اس کا راستہ ہم نے کس طرح روکنا ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے۔ مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے۔ ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ نظر گوندل صاحب یہ فرمائیے گا کہ آئین جو ہے اس کی بالادستی کی بات کی جا رہی ہے، ہمیشہ ہوتی ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے، اس کی بات کی جاتی ہے، لیکن آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی جو ہے اس کی جتنی توہین جو ہے وہ خود جمہوری ادوار میں ہوتی ہے، تو پھر وہ جو بالادستی ہے یا سپریمیسی ہے وہ کس طریقے سے آ سکتی ہے؟ اور اب بھی یہی صورتحال ہے کہ پارلیمنٹ بالکل ایک عضو معطل بن کر رہ گیا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب صرف اس دن تشریف لانے کی زحمت کرتے ہیں جس دن کوئی امپورٹنٹ بل جو ہے وہ منظور کروانا مقصود ہو، اس کا دباؤ ہو۔ اس کے علاوہ ان کا جو وعدہ تھا ہفتے میں ایک دن آنے کا سوالوں کے جواب دینے کا، وہ تو کوئی خواب و خیال ہی ہو گیا۔ دیکھو بڑی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں دونوں آپ کے مہمان، لیکن میثاق کا مقصد یہ ہے کہ جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے ہو، اپنے پرنسپل اصولوں پہ، جمہوریت پہ ہو، آئینی ریفارمز پہ ہو، الیکشن پہ ہو۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ میں معذرت کے ساتھ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا جے یو آئی کی اپنی جماعت میں میثاق قائم ہے؟ یہ نہیں، جب آپ کی بلوچستان کی جے یو آئی حافظ حسین احمد کی قیادت میں آپ کو چھوڑ کے جا چکی ہے، مسلم لیگ نون کی بلوچستان کا ان کا پریزیڈنٹ اور ان کا انتہائی ایک سینئر ممبر عبدالقادر بلوچ ان کو چھوڑ کے جا چکا ہے۔ اختلافات اپنے تو دور کر لیں، دوسری جماعتوں کے ساتھ تو تب آپ جمہوری میثاق کریں گے جب آپ کی اپنی جماعتوں کا میثاق قائم رہے گا۔ آپ کی اپنی جماعتوں میں دراریں پڑ چکی ہیں، نا اتفاقی کی فضا قائم ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ الزامات جو لگ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی قیادت نہ تو چاروں صوبوں کی بات کرتی ہے، نہ عوام کی بات کرتی ہے،
نہ وہ فیڈریشن کی بات کرتی ہے، نہ وہ آئین کیا اس کو کوئی فکر ہے. فکر اگر ہے تو صرف یہ ہے کہ ہمارے خلاف جتنے مقدمات ہیں وہ واپس کریں اور اس کے بعد ہم آگے آپ کے چلنے کو تیار. انہی وجوہات کی بنا پر مسلم لیگ نون کے کئی سیکشن بن چکے ہیں. جو مجھے یاد آ رہا ہے شیخ رشید صاحب کا قول کہ یہ دسمبر تک پتہ نہیں کیا سے کیا ہوگا. اسی طرح اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت وہ بھی اپنے انہی اختلافات کی نظر ہو چکی ہے. اب میرے تو ایڈوائس ہوگی ہمبل سی، بڑے مؤدبانہ طریقے سے پہلے اپنی جماعتوں میں اتفاق اور میثاق پیدا کریں، اس کے بعد یہ بڑے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے اور گورنمنٹ کے جہاں تک تعلق ہے، میں گورنمنٹ کا ایک ورکر ہونے کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ آپ الیکشن ریفارمس پہ بات کریں، گورنمنٹ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، وہ بیٹھنے کو تیار ہے. آپ آئین پہ ریفارمس کرنا چاہتے ہیں، گورنمنٹ اس پہ تیار ہے. آپ ملک کی کشمیر ایشو پہ کوئی پالیسی دینا چاہتے ہیں، گورنمنٹ اس پہ تیار ہے. آپ اسرائیل کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، گورنمنٹ آگے آپ کو لیڈ کرنے کو تیار ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے صرف اور صرف کہ ہمیں وہ میثاق چاہیے جس میں ہمارے مقدمات واپس ہوں، تو گورنمنٹ کا موقف بڑا واضح ہے. عدالت جانے، ادارے جانے، اداروں کے معاملات میں ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے. میں گوندل صاحب آتا ہوں. اب سسی پلیجر صاحب یہ فرمائے گا کہ یہ تاثر جو ہے یہ یقیناً مستحکم ہوتا ہے جب اداروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کہ دکھائی ایسے دیتا ہے کہ جیسے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ادارے جو ہیں اس حوالے سے کوئی رول ادا کر رہے ہیں. اب جب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کچھ شخصیات کا نام لے کر بات کریں تو بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں. جب یہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ آیا ہے جو کراچی میں واقعہ ہوا ہے، اس کے اوپر بلاول بھٹو صاحب اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، نواز شریف صاحب اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. جب بیانیہ یا سوچ جو ہے اتنی متضاد ہو تو پھر جو تاثر لوگوں کو ملتا ہے وہ یہی ہے کہ پھر کوئی ذاتی مفادات ہی ہیں جو ان کو اکٹھا رہنے پر مجبور کر رہے ہیں. یہ دیکھیں آئی جی والا جو معاملہ ہوا اس پر چیف آف آرمی اسٹاف نے جو نوٹس لیا اور ظاہری بات ہے چیئرمین بلاول صاحب نے ہی یہ توجہ دلوائی، ایک بہت سنگین بحران ہو سکتا تھا. اس کے حوالے سے بالکل ہم نے جو رپورٹ آئی ہے ایکشن لیا گیا ہے، اس کو خیر مقدم کہتے ہیں، لیکن ہم تو چاہتے ہیں نام بھی آنے چاہیے اور تاکہ آگے اس طرح کے واقعات نہ ہوں. اور پولیس جو ہے کسی بھی صوبے کی وہ بھی لا انفورسنگ اداروں میں شامل ہوتی ہے. اس کا مورال دوسرے اداروں کی مورال کی طرح ہی ہمارے لیے اہم ہے. اداروں کا تصادم پی ٹی آئی جاتی ہے اور وہ ہر وقت کوشش میں ہوتی ہے کہ ان کو غداری کا سرٹیفکیٹ دے کر وہ یہ نہیں بھول رہے بیوقوف کہ بھائی میں سب کو نہیں کہہ رہے، لیکن بہت سارے لوگ جو آ کر ٹی وی پر جو ہے ہر وقت بیٹھے ہوتے ہیں اور سرٹیفکیٹ کی بوریاں ان کے پاس ہوتی ہے، یہ نہیں بھولتے کہ پاکستان کے ہر دوسرے شخص کو وہ سالمیت کے لیے خطرہ کر رہے ہیں. تو دوسرے ممالک کیا کہیں گے کہ پاکستان کوئی خدا نخواستہ ایسے لوگوں سے بھرا ہوا ہے، یعنی ان کے لیے صرف دودھ کی دھلی ہوئی پی ٹی آئی ہے. اب پی ٹی آئی کی ڈکٹیشن پہ تو ہم نہیں چلیں گے کہ میثاق ہمارا کیا ہونا چاہیے کیا نہ ہونے. میثاق کا کوئی آئین میں کوئی ممنع تو نہیں ہے. اور ہم نے آپ نے پہلے بھی تو میثاق کیا تھا نا سسی پلیجو صاحبہ، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اس کا جو حشر ہوا وہ اسلام آباد کی کانسٹیٹیوشن ایوینیو پہ سب نے دیکھا. whatever, it's our right. ہم جو پولیٹیکلی صحیح سمجھیں گے ہم کریں گے. پی ٹی آئی کی جو بلڈرز ہیں کیا ہم آنکھیں بند کر کے دیکھیں؟ ابھی آپ نے جو آئی جی کے حوالے سے جو یہ آئی اس میں بھی پی ٹی آئی کا رول جو ہے کتنا نیگیٹو رہا ہے. کیا یہ اداروں کے خلاف بات نہیں تھی؟ انہوں نے اداروں پہ کوسچن مارک لگا دیا ایک طرح سے. اور جو آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ انہوں نے اس رپورٹ کا خیر مقدم نہیں کیا یا کوئی اس کو تنقید کی ہے یا کچھ، تو وہ ایگریوڈ اور وکٹم پارٹی ہے. جب بھی اس قسم کے تو نہیں، اگر دوسرے بھی کرائم کے حوالے سے کیسز دیکھتے ہیں تو جو متاثرہ جو پارٹی ہوتی ہے اس کے پاس ہمیشہ کوسچن رہ جاتے ہیں، وہ ضرور سوال کرتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب آ جائیں ہم، انہوں نے گنوائے ہمارے بھائی پی ٹی آئی کے گودل صاحب نے کہ بھائی یہ نہیں،
پی ٹی آئی کی صفوں میں کون سا ہے؟ یہ سارے جو ہیں ایڈوائزرز کے ناموں پہ جو فوج ظفر موج بیٹھی ہے، آج پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جائے گی، کل کلام ان کو جانے گی ہی نہیں. لوٹوں ایک بڑی بدقسمتی سے لوٹوں کے لوٹے جو ہے ہر جگہ ہر پارٹی میں پائے جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی سندھ میں آپ دیکھ رہے ہیں ہر روز استعفائے دے رہے ہیں، لیکن جو تھوڑے بہت تھے لوگ انہوں نے آنکھوں سے دیکھا کہ حلیم عادل شیخ نے کس طرح جو ہے اداروں کو بیچ میں لا کر، اور خود انہوں نے خورم شیر زمان نے جو ہے وہ بیٹھ گئے اس میں تھانوں پر اور انہوں نے غلط ڈائریکشن دینے کی کوشش کی. ٹھیک ہے ششی پریجا صاحبہ، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. حمداللہ صاحب، بریک پر جانے سے پہلے نظر گوندل صاحب آپ کی صفوں کی بھی بات کر رہے تھے. حافظ حسین احمد کا موقف کوئی غلط تو نہیں ہے؟ دیکھیے ندیم بھائی، اگر کوئی ایسی پارٹی بات کرے کہ وہ ان کی پارٹی میں جمہوریت ہو، پھر دیگر پارٹیوں کی جمہوری نہ ہونے پر سوالات اٹھائے، پھر تو انسان اس کا جواب دے سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب پی ٹی آئی کی تنظیم سازی ہوئی تو جسٹس ریٹائر وجیہ الدین کتنا محترم آدمی تھا، انہوں نے اس پر سوالات اٹھائے. پھر ان کی پارٹی نے ان کی سربراہی میں کمیٹی بنائی کہ آپ انکوائری کریں. انکوائری کے نتیجے میں یہ ثابت ہوا کہ جہانگیر ترین فلانا انہوں نے پیسوں کا استعمال کر کے یہ سارا تنظیم سازی اور رکن سازی سب کچھ کیا. لیکن بجائے اس کے کہ جو مجرم تھے، جو ملزم تھے، ان کو سزا ملی پارٹی کی، لیکن جسٹس ریٹائر وجیہ الدین کو سزا ملی. اب وہ کہاں ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے میجر صادق اٹک سے MNA، کیا وہ سوالات نہیں اٹھاتے؟ ان کا راجہ ریاض فیصل آباد کا یا کہاں کا، وہ سوالات نہیں اٹھا رہے ہیں؟ کیا ان کی یہ شمیم نقوی جو ان کا پوزیشن لیڈر تھا، پارلیمانی لیڈر کراچی میں سندھ میں، انہوں نے ایک بیان دیا اپنے ضمیر کے مطابق، 24 گھنٹے کے اندر ان کو ہٹا دیا، ان کو وہ پارلیمانی لیڈرشپ سے ہٹا دیا. دیکھیے یہ بات نہ کریں ہمیں. جہاں تک ہماری بات ہے، آپ نے حافظ صاحب سے بات کی، بنیادی بات یہ ہے کہ جو بات حافظ حسین احمد صاحب ہمارے سینئر ساتھیوں میں سے ہے، ہمارے سینئر ساتھی ہے، انہوں نے جو بات کی تھی وہ بات وہ ادارے میں کر سکتے تھے نا، پارٹی کے ادارے میں کر سکتے تھے. پارٹی کی مرکزی عملے کے رکن ہے، ہمارا مرکزی عملہ 14 ساتھیوں کا ہوتا ہے، مرکزی شورا ہمارا 45 سے 60 آدمیوں کا ہوتا ہے، دونوں اداروں کا وہ رکن ہے، مرکزی کونسل کا بھی وہ رکن ہے. یہ بات وہ وہاں اٹھا سکتے ہیں. اس سے پہلے 1 مہینہ پہلے بھی اٹھا سکتے تھے، لیکن اس طریقے سے پارٹی کو شاید مجھے یہ بتائیں اختلاف نہیں ہے، وہ آج بھی پارٹی میں یہ نہیں. اب یہ بتائیں کہ یہ جو اب آپ 11 پارٹیوں کا یہ اتحاد ہے، یہ اس طرز کے ساتھ ایک کی سمت مشرق میں ہے، ایک کی مغرب میں ہے، مفاد جو ہیں وہ مختلف ہیں، کیسے یہ چلے؟ دیکھیے کوئی کسی کیا آپ کر لیں گے؟ تیر مار لیں گے کہ جی ہم نے یہ ندیم بھائی، کسی کی سمت نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے. آپ 11 جماعتوں PDM کی جو متحدہ پلیٹ فارم کی قوت کا اندازہ حکومت کی چیخنے سے لگا سکتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں 3 پریس کانفرنس وہ کرتے ہیں. اور مجھے یہ بتائیے، جتنی بھی پریس کانفرنس ہوتے ہیں سارے وہ لوگ کرتے ہیں جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں، یا شہزاد اکبر کرتے ہیں، یا فردوسہ شکاوان کرتی ہے، اس قسم کے لوگ کرتے ہیں سارے، یا شبلی فراز کرتے ہیں. یعنی ڈائریکٹ عوام سے منتخب ہو کے کوئی بندہ بھی نہیں ہے، وہ آتے نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اندر کھچڑی پک رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یا تو بابر اعوان سامنے آتا ہے، یا شبلی فراز سامنے آتا ہے، یا زلفی سامنے آتا ہے، یا اس قسم کے لوگ، شہزاد اکبر، اس قسم کے لوگ آتے ہیں. نان الیکٹڈ لوگ. تو اس لیے میں ایک بات کروں، ان کی اپنی پارٹی نے، غلام سرور ان کے وفاقی وزیر ہے، کیا آپ ان کی کلپ چلائے؟ انہوں نے نہیں کہا کہ ہماری پارٹی میں فیصلے سارے نان الیکٹڈ لوگ کرتے ہیں، اور اس قسم کے لوگ کرتے ہیں جو ہم پہلے جانتے ہی نہیں تھے. ایک بات اور میں کروں، آپ نے سوال اٹھایا کہ پارلیمنٹ عضو معطل رہ چکا ہے. میں 3 چیزوں کا نشاندہی کرتا ہوں، کتنے اہم ملی اور قومی چیزیں آپ کی ریاست کی. کورونا کا مسئلہ تھا، میٹنگ بلائی گئی تھی، پوری اپوزیشن جا کے بیٹھ گئی، وزیر اعظم نہیں آیا. کشمیر کا مسئلہ آیا، پوری وہ بیٹھ گئی اپوزیشن، وزیر اعظم نہیں آیا.
آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی جو گلگت بلتستان کے مسئلے پر میٹنگ وہ نہیں آیا، تو یہ ان کی ترجیحات قومی مفادات ہے یا ذاتی مفادات ہے؟ اور ایک جملہ یہ میں یہ کہتا ہوں کہ تقریباً 30 سے 38 آرڈیننس جاری ہوئے ہیں. جب پارلیمنٹ موجود ہو تو آپ نے ایوان صدر کو آرڈیننس کی فیکٹری کیوں بنائی؟ اچھا سسی پلیجو صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ لوگ ایک بات جو کہی جاتی ہے کہ جی حکومت جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہے، آپ حکومت کو جو ہے وہ ہٹا لیں گے. مطلب جس طریقے پہ سیاست اس وقت ہو رہی ہے اور جو ایک اتفاق رائے سمجھ میں نہیں آ رہا، اور اب آپ کو یہ کہنا پڑا ہے کہ ہمیں نیا میثاق لانا پڑے گا، تو پھر ایسی صورتحال میں آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کو آپ کوئی بہت بڑا چیلنج دے سکتے ہیں؟ ہم سنجیدہ قسم کا چیلنج دینا چاہتے ہیں، تبھی تو ہم ہر زاویے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. ہم نے دیکھا اگر میثاق اور اس کو یہ نیا میثاق ہوگا، اور اگر پچھلی کچھ چیزوں میں وہ اس طرح رزلٹ اورینٹڈ نہیں رہی، کیونکہ وہ تو تھا 2 پارٹیز کے درمیان. یہ ذہن میں رکھیے، یہاں ہیں 11 پارٹیز میں پھر دوہرا رہی ہوں، اینڈ یو نو اٹ ویری ویل. اب اس کے حوالے سے جو بھی صورتحال ابھی تو قبل از وقت ہے، میٹنگ ہوگی، سب بیٹھیں گے. ابھی تو گلگت بلتستان کے معاملات جو ہیں دیکھیں گے کہ وہاں بھی کیا ہو رہا ہے، اور ہمارے جو جلسے ہیں پی ڈی ایم کے وہ بھی ہمارے لیے اہم ظاہری بات پرائرٹی ہے، اس پہ بھی کام جاری ہے. اور اس حوالے سے ہم حکومت کو صرف چیلنج دینے جا نہیں رہے، ہم نے حکومت کو بتا دیا ہے، دکھا دیا ہے کہ وہ بندگلی میں ہے، اس کے سارے حربے ناکام ہو چکے ہیں، اور وہ جو غیر آئینی چیزیں جو کر رہی ہے اس کو اسٹاپ کرنا ہوگا، اور اب چیزوں کو اسی طرح دیکھنا ہوگا جو آئینی طریقہ ہے اور جو عوامی طریقہ ہے. اور اس میں ہمیں اپنے آئین نے وہ اجازت دی ہے. ہم آئین سے 1 انچ بھی یہاں سے وہاں نہیں ہو رہے. ہم نے ان کی طرح پچھلے دروازوں میں بیٹھ کر وہ نہیں کیے. ہم نے ان کی طرح بالکل بات صحیح ہے حافظ حمداللہ صاحب کی کہ یہ آرڈیننس کی فیکٹری بن چکے ہیں. انہوں نے جو کابینہ ہے نیپوٹزم اور فیوریٹزم پہ چل رہی ہیں، اور جہاں فیڈریٹنگ یونٹس کو انہوں نے دیوار سے لگا دیا ہے. کٹوتیاں پہ کٹوتیاں ہو رہی ہیں. یہ صرف اپنے ہم نواؤں کو نواز رہے ہیں، اور ایک یعنی ڈکٹیٹرشپ والی چہرہ کر کے جو ہے. میں آتا ہوں سسی پلیج جی سسی پلیج صاحب میں آتا ہوں. نظر گوندل صاحب یہ فرمائیے گا کہ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آپ ان جماعتوں کی اندر کے اختلاف کا ذکر کر رہے تھے، لیکن آپ کے ہاں تو معاملہ جو ہے وہ مانگے تانگے کا زیادہ ہے، اور جو غیر منتخب لوگ ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں. ایسی صورتحال میں ظاہر ہے اختر مینگل کی پارٹی جو ہے وہ الگ ہو چکی ہے، کاف لیگ جو ہے وہ اپنے طرز کی ایک ان کا رویہ ہے، ایم کیو ایم جو ہے وہ بھی بس ٹھیک ہے، ان کا بھی معاملہ جو ہے وہ جس طرح ہوتا ہے وہ سب کو اس کا اندازہ ہے، اور آپ کی جتنی قوت ہے وہ بھی سامنے ہے. تو اگر آپ اس طریقے سے ٹکراؤ کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں تو پھر حکومت کو سیریس تھریٹ تو درپیش ہے. دیکھو جی، جہاں تک الائنسز کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو الائنسز میں اگر پریویس گورنمنٹوں کے تجربات آپ سامنے رکھیں تو متعدد دفعہ اختلاف مختلف جماعتوں میں وہ ایک الائنس میں رہتے انہوں نے اختلاف کیا ہے، اور اختلاف ہوتے رہے، جو ٹوٹتے بھی ہیں منا بھی لیے جاتے ہیں. یہاں تک تعلق ہے کہ جتنے آپ جن الائنس کی بات کریں انہوں نے آج تک اسمبلی میں پارلیمنٹ میں انہوں نے اپنے اتحاد کو قائم رکھا، اور حکومت کے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ودن پارٹی اختلاف ہونا ایک جمہوریت کی اگر بات ہے تو الائنس میں اختلاف ہونا تو بہت ہی ایک فطری تعامل ہے. تو دوسری بات کہ گورنمنٹ پریشان ہے، بڑا پریشر میں آ گئے، بند گلی میں آ گئے. میں معذرت کے ساتھ اختلاف کروں گا، اگر تو بڑے جنسوں کے حوالے سے یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی ایم بہت مضبوط ہے، تو میرے خیال میں عمران خان نے حافظ آباد جو 10-11 لاکھ کی آبادی کا ضلع ہے وہاں جلسہ کر کے 8 سیزن میں کٹائی اور بوائی کے سیزن میں ایک میسج دیا ہے کہ لوگ آج بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، لوگ آج بھی احتسابی عمل کے سپورٹ کرتے ہیں، لوگ آج بھی چاہتے ہیں کہ لوٹی رقم کو واپس لایا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خوش فہمی ہے. اور دوسرا میرے بھائی اپوزیشن کو اتحاد کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے.
ना तो इन पार्टियों में आपस में इत्तेहाद है, ना विद इन पार्टी को इनका इत्तेहाद टूट परा तारा होता नजर आ रहा है। जैसे अब्दुल्ला साहब आपका भी यही हाल है, आपकी पार्टी का भी यही हाल है। पार्टी हमारी का कोई भी ऐसा मेंबर जितने भी हैं, देखो आपका इख्तिलाफ रखें और बात है, लेकिन आज तक उन्होंने बजट के हवाले से, सेटअप के हवाले से कभी भी कोई वायलेशन की है? आप उसका जवाब होगा कि नहीं की। तो एक पार्टी का पूरा एक सूबाई सदर और पूरी सूबाई जमात पर चली गई यार, ये कोई छोटी बात है? छोटी बात है। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है जी, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया नज़र गोंदा साहब, बहुत शुक्रिया शशि प्लेजर साहब, बहुत शुक्रिया हाफिज़ हमदुल्ला साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तान की सियासत जो है उसके अंदर एक उबाल जो है वो ज़रूर है, और ज़ाहिर है कि ये लड़ाई जो है ये इस नौइयत की नहीं होनी चाहिए कि उसके नतीजे में ऐसी नफ़रतें पैदा हो जाएं कि फिर वापसी का रास्ता जो है वो भी उसमें कहीं गुम होकर रह जाए। सियासत जो है वो बालगुन नज़री का, तहम्मुल का और बुर्दबारी का नाम होता है, और ज़ाहिर है हर दरवाज़ा उसके लिए खुला रखा जाता है। मुज़ाकरात का ये डोल भी डलना चाहिए, और ज़ाहिर है जिस ग्रैंड डायलॉग की बात हो रही है, अगर मामलात उस तरफ चले जाते हैं तो फिर इस इल्झाओ की सूरत हाल में से सुलझाओ भी निकल सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।